Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen و Samein و Nazreen, Assalamu alaikum. I'm Professor Hafiz Abdul Mannan Darwish, again speaking to you from Kasre Darwish, Islamabad. How are you? Welcome once again. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसका उन्वान है और ग्रेट पीपल, हमारे वो अजीम अफराद सबूत जिनकी वजह से माशरे में ख़ास तौर पे डिसेबल कम्युनिटी माजूर अफराद का मकाम बुलंद हुआ, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत से, रात दिन की मेहनत से मुकाम को बुलंद से बुलंदतर किया। सब कुछ सही फराज पर इतना ज़रूर है, दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं दोस्तों। आज के हमारे खासुल खास मेहमान प्रोफेसर एहतशाम रऊफ ग्रेड 18 कॉलेज फैसलाबाद, मेरे ये भांजे हैं, सके भांजे, और इनकी पूरी जिंदगी मेरे सामने है। मैं अगर चाहूँ तो खुद भी एक किताब लिख सकता हूँ, लेकिन कलाम शायर बज़ुबान शायर, वो तो अपनी बातें खुद करेंगे। तो बेटे एहतशाम, पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, सबको और आपको ख़ास तौर पर, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने इस काबिल मुझे समझा और जितनी तारीफ़ें आपने मेरी कर दी, मैं बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हूँ, ये आपकी ज़रा नवाजी है। नहीं, अब ये है इंशाअल्लाह जिसने जो मेहनत की तो कोशिश की, उसका जो रिवॉर्ड है वो तो अल्लाह ने देना ना। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तो ये टोटली ब्लाइंड है और शादीशुदा है और सब कुछ है। अब हम बात शुरू करते हैं। एहतशाम, सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबर्स को आप ये बताएं कि आप फ्रॉम बर्थ ब्लाइंड थे जी, और फिर आपको किस उम्र में अंदाज़ा हुआ कि आपका नज़र का मसला है और कैसे अंदाज़ा हुआ? ये पहला सवाल, आप आगे बढ़ाएं बात। जी बस ये था कि बाय बर्थ तो मैं ब्लाइंड था। मैंने मतलब बचपन से सुना कि जी मेरे में कोई कमी है। ज़ाहिर है हम 4 बहन भाई थे, तो जब मैं दूसरे नंबर का था, मेरे से बड़ा भाई तो ठीक था, और उसके बाद मेरी एक बहन हुई, वो भी सही थी। उसके बाद फिर काफ़ी अर्से के बाद दूसरी बहन, वो भी ठीक थी। तो मतलब हम जब खेलते थे आपस में और बचपन में और बहन भाइयों के साथ भी, माँ बाप के साथ जब कहीं बाहर जाते थे, तो कभी एहसास ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन अब मेरी जो दादी अम्मा है ना, वो बड़ा मेरे साथ करती होती थी, जिस तरह बड़े करते हैं। तो उन्होंने मुझे, जब मैं मतलब जो मुझे पहली याद आते हैं ना, पहली मेमोरीज है मेरी, वो ये है कि भाई ये इस तरह बेचारा, इसमें फलां चीज़। तो मैं उस वक्त सोचता होता था, पता नहीं, उन्होंने बताना लोगों को, जब भी हमें 6 महीने का था तो हमें पता चला था कि ये लाइट की तरफ नहीं देखता, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो मुझे उस वक्त पता चला कि पता नहीं शायद मेरे में क्यों कमी है, बाकी सारों में तो कोई नहीं कोई कहता। लेकिन फिर ऐसा ऐसा जैसे जैसे होश संभाला तो अंदाज़ा हो गया कि हाँ, मैं एक चीज़ मेरे में नहीं है, मैं नहीं देख सकता। लेकिन उसका एहसास कभी किसी ने ऐसा, घर में ख़ानदान माशाल्लाह हमारा बड़ा अच्छा था, उन्होंने कभी ऐसे होने, ऐसा मतलब उनकी बात करी, कभी गलती से हो गया हो तो हो गया हो, लेकिन उन्होंने कभी जानबूझ के ऐसा एहसास नहीं दिलाया। और बाकी आप लोगों का फिर मुझे जैसे जैसे ज़ाहिर है, सबसे बड़ी मुझे ये मेरी खुशकिस्मती थी कि आप, सबसे पहले आप, और फिर वो दूसरे दोनों मेरे मामू जो आपसे छोटे थे, उनकी वजह से बहुत कुछ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा मसाइल जो है ना, वो सामना ना मुझे करना पड़ा उनका, और ना ही मेरे घर वालों का। अच्छा, आगे बात बढ़ाते हैं।
جب آپ کو احساس ہو گیا جی کہ آپ ویژولی امپیئرڈ ہیں جی تو جب آپ کے جو بڑے بھائی تھے جی یا بہن تھی جی تو وہ تو اسکول جاتے تھے، جی تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ میں اب کیا کروں گا، یہ تو سارے اسکول پڑھنے والے بچے ہیں، دائیں بائیں جو بھی تھے، صحیح. تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے تھے کہ اب میری تعلیم کا کیا ہوگا؟ اصل میں نے آپ کو بتایا کہ میں بڑا خوش قسمت رہا ہوں اس معاملے میں آپ لوگوں کی وجہ سے. میں جب یہ لوگ اسکول گئے ہیں نا تو میں وہی 3-4 سال کا تھا، جو عام طور پہ جس عمر میں اب تو بچے جانے لگ گئے ہیں، اس عمر میں عام طور پہ 5 سال کی عمر میں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جاتے تھے اسکول. تو 5 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے مجھے باقاعدہ وہ الفیصل مرکز نبینا جو وہاں کا جو بلائنڈ سینٹر تھا وہاں آپ کے کہنے پہ انہوں نے داخل کروا دیا تھا. تو مجھے کبھی بھی احساس نہیں ہوا کہ میں اسکول نہیں جا رہا اور باقی لوگ جا رہے ہیں. اور جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ مجھے یہی میری جو پہلی اسکول کی یادداشت، جو سب سے پہلی میموری میرے دل میں آج بھی محفوظ ہے، وہ ایک لوہے کے ٹیبل سامنے پڑے ہوئے تھے 2-3 اور کرسیاں تھیں اور سامنے آپ بیٹھ کے پڑھا رہے تھے. میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہوتا ہے اسکول، یہاں تو ماموں کے پاس آتے ہیں روز، وہاں بھی کہانیاں سنتے تھے بیٹھ کے گھر بھی اور ان سے مزے مزے کی باتیں سنتے تھے. تو 2-3 دن تو مجھے بعد میں مجھے پتا چلا کہ آپ اس وقت لیکچرار تھے اور آپ نے وہ چھوڑ کے صرف میرے لیے وہ 2-3 دن جو تھے نا نکالے تھے تاکہ میں ذرا ایڈجسٹ ہو جاؤں. لیکن جیسے ہی وہ پھر آپ اپنی ڈیوٹی پہ واپس چلے گئے، مجھے بھی دوسرے بچوں کے ساتھ بٹھایا گیا. تو پھر بڑی وہ جو عام بچوں کو مشکلات ہوتی ہیں کہ ایڈجسٹ نہیں ہوئے، رونا دھونا، یہاں تک میں روتا پیٹتا تھا کہ کئی دفعہ ابو کے ساتھ ہی واپس آ جاتا تھا گاڑی پہ. اور یہاں تک کہ پھر انہوں نے میرے بڑے بھائی کو اس کو کچھ دن پہلے چھٹیاں ہو گئیں گرمیوں کی، مجھے یاد ہے، تو وہ باقاعدہ میرے ساتھ سارا دن کلاس میں رہتا تھا، بیٹھتا تھا، کہتے روئے نا یہ. تو یہ اس وقت کی یادداشتیں ہیں شروع کی، لیکن اسکول جانے کا کبھی احساس یہاں تھوڑی دیر آپ رکے، یہاں میں اپنے سامعین کو ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں. جی جی یہ 85 کی بات ہے کہ جب اس کے داخلے کا مسئلہ بنا تو مجھے بتایا گیا کہ اکیلا بچہ ویسے گھر میں ہر طرح کی سہولتیں، بہن بھائی صاحب، وہاں بڑا گھبراتا ہے، روتا ہے، سیٹ نہیں ہو رہا، کیا کیا جائے. میں نے کہا یہ تو پریشانی والی بات. تو میں ان دنوں گورنمنٹ ڈگری کالج فیصل آباد میں جاب کر رہا تھا بطور پروفیسر. تو پھر جب میں نے صبح لیکچر دے کے اس کے بعد وہاں آ جاتا تھا الفیصل سینٹر میں اور اپنی کرسی کے پاس اس کو بٹھا لیتا تھا، بالکل گپ شپ لگاتے تھے. وہ تو اس کو گھر کا اندازہ ہوتا تھا نا، جیسے گھر والا ماحول ہے. اسکول والے نے کبھی بچوں کو دودھ پلانا، کبھی کچھ، تو اس کو بھی دینا. تو اس نے کہنا کیوں ہمارے گھر میں دودھ نہیں ہے، میں کیوں پیوں گی. بالکل عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں. بہرحال اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے گئے اور میرا بھی مختلف جابز وغیرہ، میری مصروفیات تبدیل ہوتی گئی. تو اس کے بعد جب آپ کی تعلیم تو شروع ہو گئی، جی آپ نے کتنی دیر تک الفیصل میں یا کون سی کلاس تک الفیصل میں تعلیم حاصل کی؟ یہ ہمارے قارئین کو. جی میں نا صرف 5ویں تک یہاں پڑھا ہوں الفیصل میں، کیونکہ ماموں کے مسائل بھی پھر بعد میں جاب کے سلسلے میں ان کو ٹرانسفر ہو گئی ان کی، میں بھی سیٹ ہو گیا وہاں. تو 5ویں تک انہوں نے مجھے کہا تھا سب نے کہ جی تم نے صرف بیسک جو بریل ہے یا جو حساب کا وہ سلسلہ ہے، جو بلائنڈ کے لیے ضروری چیزیں وہ سیکھنی ہے. اس کے بعد شروع سے مجھے میرے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی تھی کہ آپ نے اس وقت اسپیشل ایجوکیشن کے اسکول بھی بہت کم ہوتے تھے، لیکن ہوم بھی تو آپ نے وہاں نہیں پڑھنا. تو میں 5ویں کے بعد آنورڈ جو ہے نا ایم اے تک اور ایم اے تک میں جنرلی ایجوکیشن میں پڑھا ہوں. 6ٹی سے لے کے 10ویں تک ہمارے محلے کا ایک لوکل، نہیں یہ تھوڑی سی تفصیل بتائیں جی جی کہ پھر کون سے اسکول میں آپ نے لوکل ایک ہمارا ہائی ایم سی اسکول ماڈل اور- اسکول ہوتا تھا میونسپل کمیٹی کا، جو عام گورنمنٹ اسکول ہوتے ہیں. اچھا، تو یعنی وہاں انٹیگریٹڈ ایجوکیشن بالکل. اس کو کہتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت نہ تو بچوں کو کوئی شعور تھا بلائنڈ کے ساتھ پڑھنے کا، اور نہ ہی ٹیچر کو، اور نہ ہی ہمیں تھا. تو یہ ہوتا تھا کہ میں صبح بس چلا جاتا تھا اور جا کے سنتا رہتا تھا. تو اگر کسی سے میں بات کر لے، بہت کم بولتا تھا، تو میں جب کسی سے بات کر لیتا تو بڑے بڑے دن لوگوں کو بتاتے تھے کہ آج شام نے ہمارے سے بات کی ہے، حالانکہ وہ سارے دیکھنے والے تھے، آنکھوں والے تھے. تو 10ویں تک میں نے پھر وہاں سے پڑھا. تو اس وقت تو کانفیڈنس لیول ظاہر ہے وہ ایک جنرل ایجوکیشن میں ایک اچانک جانا اسپیشل ایجوکیشن سے وہ بڑا مشکل سا ایک تھا سلسلہ. لیکن بہرحال اس کے بعد پھر ایف اے اور بی اے میں نے
वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज धोबी घाट होता था फैसलाबाद में, जो आजकल जीसी यूनिवर्सिटी बन गई है। यूनिवर्सिटी बन गई। हाँ जी, वहाँ से किया। फिर मैंने एमए उर्दू भी वहीं से किया। फिर मैंने बीएड और एमए, बीएड जो था वो गवर्नमेंट कॉलेज समनाबाद, वो भी अब एजुकेशन यूनिवर्सिटी बन गई है। और एमएड जो मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से किया। और बस ये मेरी तालीम है। मैंने कोई बहुत ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की, कोई एमफिल, कोई पीएचडी, कुछ नहीं किया। ये सब इनकी मेहनत है, जो इनकी दुआएं हैं, ये बड़ों की, ख़ास तौर पे मामू की, मेरे वालिद वालिदैन की, भाइयों बहनों की, और मामुओं की, और मेरे नाना अबू की। तो इनकी मेहनत की वजह से मैं यहाँ हूँ। मैं ये कहूँ कि मैं बड़ा पढ़ लिख के और बहुत डिग्रियाँ कुछ भी नहीं हासिल किया। आपने एमए उर्दू का ही क्यों इंतखाब किया? असल और में भी बेशुमार सब्जेक्ट थे ना, जी जी, इसमें कोई खास बात थी? खास बात कुछ भी नहीं थी। आप ये भी हंसेंगे, आप कहेंगे तुम तो वाकई खुशकिस्मत हो बड़े। मैं एमए इस्लामियात में दाखिला लेने गया था, तो कोई वजह नहीं। वैसे उर्दू से मुझे दिलचस्पी थी, शायरी, और उस वक्त क्योंकि ये चीज़ें नहीं थी उस वक्त टेप, या तो आपको याद होगा टेप चलती थी, टेप किसी से रिकॉर्ड करवाएं या वैसे कोई सुना दें, ये कंप्यूटर का। और ये जो आजकल जिस तरह उर्दू शायरी अवेलेबल है, वो उस वक्त नहीं होती थी। तो था शौक मुझे, लेकिन ये है कि कोई ख़ास ऐसा उर्दू से लगाव नहीं था मुझे। तो मैं एमए इस्लामियात में दाखिला लेने गया था। मेरे वालिद साहब कहते हैं भाई तुम बीएड करके फारग हो गए हो, फारग ही फिर रहे हो, एक साल ज़ाया करना है, अगले साल एमए के नए दाखिले खुलेंगे। वो बीएड उस वक्त ना अक्टूबर में ख़त्म होता था, तो दाखिले नए अगस्त में शुरू होते थे। तो मैंने कहा चलें जी आप ऐसा करें, मुझे कहते किसी में एमए कर लो। मैंने कहा चलें ऐसे करें, मुझे इस्लामियात में बड़ी दिलचस्पी है, मैंने एफए बीए में भी इस्लामियात पढ़ी है, तो इस्लामियात में मुझे एमए करवा दें। तो हंस के मुझे आज भी उनकी बात याद है। कहते तुम नमाज एक नहीं, उस वक्त मेरा ये हाल था, कहते नमाज एक नहीं पढ़ते और इस्लामियात पढ़ने चले। मैं कहते चले कोई नहीं, डिग्री तो मिल जाएगी। तो वहाँ हम गए हैं जब, तो वो सीटें फिल हो चुकी थी सारी, 50 सीटें उस वक्त हुआ करती थी हर डिपार्टमेंट में। तो मैंने कहा जी ये तो फिर एक साल अब मैं क्या करूँगा, बड़ा मैं मायूस सा हुआ। तो मुझे कहते हैं चला यार, उर्दू वाले जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, वो भी मेरे दोस्त हैं, उनसे मिलते हैं। मैंने कहा मैं उर्दू कौन सा करने आया हूँ, ना उन्होंने मुझे रखना है, ना मैंने एफए में उर्दू पढ़ी है, ना बीए में पढ़ी है। तो कहते नहीं देखते हैं, मिल तो लेते हैं और मिलवाऊँ तो सही। तो जब मैं जाके मिला हूँ, तो वो कहते हैं यार हमारे पास ना बंदे नहीं पूरे हो रहे, तो हमारे पास क्यों नहीं आ जाते। मैंने कहा जी मैंने तो एफए में भी उर्दू नहीं पढ़ी, बीए में भी सिर्फ उर्दू ऑप्शनल पढ़ी है। वो कहते कोई मसला नहीं है, 25 सीटें खाली हैं, एक तो तुम्हारे लिए पक्की है। तो इस तरह मैंने फिर उर्दू में दाखिला लिया। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर उर्दू का शौक बढ़ता गया। फिर उर्दू की सहूलियात भी कुछ थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं अब पहले से। तो फिर जॉब भी मुझे इसी सब्जेक्ट में मिल गई, और वो अल्लाह का शुक्र है आज तक पढ़ा रहा हूँ। स्पेशल एजुकेशन में भी आपने जी एमएड किया जी। वो क्यों किया? कोई खास वजह थी? हमारी फैमिली में उस वक्त स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि आप भी करवा रहे थे, आप के साथ हमें सीधी सी बात है, ईमानदारी की बात मैं करता हूँ, हमें ये था कि क्योंकि आप करवा रहे हैं तो हमें ज़रा आसानी से एमएड की डिग्री मिल जाएगी ओपन यूनिवर्सिटी में। वो ऐसे ही, कोई ऐसा मुश्किल नहीं था, लेकिन बस ऐसे एक जहन में था कि सब ने किया है हमारी तकरीबन फैमिली में ना। शायद सबसे ज़्यादा डिग्री किसी ने अगर ली है तो उसे एमएड स्पेशल एजुकेशन की है, या एमए या एमएड की। तो फिर मैंने भी किया। और दूसरा ये था कि उस वक्त क्योंकि हालात इस तरह के थे कि पक्का नहीं था कि जनरल और मुझे डराया इतना गया था कि जनरल एजुकेशन में ब्लाइंड नहीं कर सकता, ब्लाइंड नहीं जा सकता, वो नहीं तुमसे होना। तो मेरा एक था कि चले एक ऑल्टरनेट उसके लिए एमफिल करूंगा उसके बाद और पीएचडी। लेकिन जैसे ही एमएड जिस दिन ख़त्म हुआ है, मुझे याद है उससे अगले दिन मुझे यहाँ जनरल एजुकेशन में नौकरी मिल गई। उसके बाद ना कभी छोड़ने का ख्याल आया ना फिर। जब तालीम आपकी हो गई, तालीम के बाद अगला स्टेप होता है तो कहते हैं जॉब। जी ठीक है जी, मुलाजमत की तलाश जो होती। जी जी। तो फिर आपने तलाश शुरू की, तो आपको कैसे मुलाजमत और कौन सी मुलाजमत मिली, कैसे मिली, और अब आप उसी मुलाजमत में कैसे क्या कर रहे हैं? अब देखें जी, अगर मुझसे कोई पूछे ना, वैसे मेरे मैं मतलब शुरू से खासा मतलब घर से कह लें कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। तो एक दरमियाने तबके से, मिडिल क्लास से था, कोई ज़्यादा अमीर भी नहीं लेकिन ज़्यादा बुरी हालत भी नहीं थी। अच्छा तक तकरीबन जो सहूलतें कि एक बच्चे को या एक नौजवान को चाहिए होते हैं वो मिलती थी। तो लेकिन ये जो 4 साल थे ना मेरी तालीम के बाद के 2004 से लेके 2008 तक बड़े मुश्किल साल थे। इन 4 सालों में मैंने 6 दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान दिया और मैंने 6 के 6 रिटन टेस्ट पास किए। लेकिन इंटरव्यू में जाके ना, तो मैंने बताया उस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो थी। जो आज मैं बोल रहा हूँ यहाँ,
آپ حیران ہوں گے، ایک چھوٹی سی بات یہاں اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں بی ایڈ کر رہا تھا تو پہلی دفعہ مجھے کلاس کے سامنے بولنا تھا، پہلی دفعہ مجھے کلاس کے سامنے بولنا تھا، تو انہوں نے کہا جناب صبح تم نے لیکچر دینا ہے، 125 کی کلاس تھی، مجھے یاد ہے آج بھی. تو میں رات تیار کر کے اپنے نوٹس وغیرہ بریل میں، اور سارے ایکسائٹیڈ تھے وہاں تو صبح جب میں نے وہاں بولنا شروع کیا ہے نا، تو میں نے جب مطلب بسم اللہ وغیرہ پڑھ کے سلام دعا لے کے جب پڑھانا شروع کیا ہے، تو میں نے نوٹس پہ انگلی رکھی، پتہ چلا میں نوٹس لانے تھے اردو کے، لے کے آیا ہوں مطالعے کے. تو آپ یقین کریں میرے یہ حال ہوا کہ میری آواز ہی جو تھی نا وہ دوسری آواز ہی نہیں نکلی. اور مجھے آج بھی اپنے اس پروفیسر کے جملے یاد ہیں، انہوں نے کہا اگر یہی کام کرنا تھا تو اس سے بہتر تھا کوئی اور شعبہ چن لیتے. اس وقت زمین پھٹتی اور میں مطلب اس میں سما جاتا، ایسی حالت تھی. تو میں نے وہ یہ کانفیڈنس لیول ہوتا تھا اس وقت میں. تو میں ریٹن ٹیسٹ پاس کر جاتا ہوں، واپس اپنی بات پہ آتا ہوں. انٹرویو میں جا کے میں 6 دفعہ فیل ہوا مختلف جابس کے لیے. اسپیشل ایجوکیشن کی 2-3 تھیں، اور 1-2 سینئر ہیڈ ماسٹر کی تھیں، لیکچرر کی بھی 2 تھیں، 2 اسپیشل ایجوکیشن کی تھیں، 2 لیکچرر کی تھیں، 1 ہیڈ ماسٹر کی تھی، اور ایک جو تھی نا وہ اسپیشل ایجوکیشن جونیئر ٹیچر کی تھی. تو یہ 6 میں نے، لیکن میرے والد ہوتے تھے میرے ساتھ ہر دفعہ، مجھے 6 کی 6 دفعہ میرے والد لے کے گئے ہیں. اور مجھے کہتے تھے انٹرویو شروع ہونے والا، میرا سانس تیز ہو گیا، انگزائٹی ہو گئی. کہتے کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی رہ جانا ہے، میں نے آج بھی مجھے لگتا ہے. کہتے یار تم صرف کوشش کرو، یہ نہ سوچو رہ جانا ہے، اور رہ جاؤ گے تو کون سی قیامت آ جانی. 7ویں دفعہ جب میں نے اس کا انٹرویو دیا تھا، اس جاب کا، یہ ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ، جو میں اب سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ سے کام کر رہا ہوں اردو میں، اس کا جو میں نے انٹرویو دیا تھا، میں نے ان کو بھی آ کے بتا دیا تھا کہ میں نے اس میں بھی رہ جانا ہے. مجھے لگتا ہے آج بھی میری آواز کانپتی رہی ہے، میں آج بھی میرے میں کانفیڈنس کوئی نہیں تھا. اور کچھ اور ہماری فیملی میں ہیئرنگ کے بھی کچھ مسائل چلتے ہیں، وہ بھی اس وقت ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو میں نے کہا جی میں نے نہیں ہونا. کہتے اچھا یار نہیں ہوئے تو پھر اگلی دفعہ پھر سے. لیکن وہ اللہ کی مہربانی تھی، ہو گئے. تو یہ سلسلہ، یہ 4 سال میری زندگی کے سب سے مشکل سال تھے. یہ نہیں کہ انہوں نے کسی گھر والے نے کبھی تانا دیا، لیکن جب بھی میں فیل ہوتا تھا نا انٹرویو میں جا کے، تو میں سوچتا تھا میں نہیں کر سکتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا بس. تو پھر جب آپ کو آخر کار جاب مل گیا، جی اس کی ڈیٹیل بتائیں. پھر بس ایسا ہے کہ کہاں پڑھا رہے اور کتنا عرصہ ہو گیا جی وہ سروس کرتے ہوئے، اور کون سا اسکیل آپ کو مل رہا ہے؟ جی پھر ایسا ہوا کہ مطلب میں ایسے ہی کہوں کہ جناب میری بڑی وہ اچھا وہاں جب میں انٹرویو دینے گیا ہوں تو میں سب سے کم وہ کوالیفائڈ تھا. میرے ساتھ جو آئے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے تھیسس پکڑے ہوئے تھے، انہوں نے کتابیں اٹھائی ہوئی تھیں، انہوں نے کیا جو اپنے ان کی جو رائٹنگس تھیں. تو میں نے خیر وہ انٹرویو ہو گیا. انٹرویو دینے کے بعد اس کا رزلٹ بھی آ گیا. ریٹن کا رزلٹ تو پہلے ہی آ گیا تھا، تو میں انٹرویو میں گیا تھا، انٹرویو کا رزلٹ بھی آ گیا، اس میں میرا نام نہیں آیا. تو میں نے کہا جی چلیں یہ بھی ختم ہوا کام. میں نے آپ کو تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں نہیں ہو سکتا. کہتے چلے کوئی نہیں. تو جمعۃ الوداع تھا. جمعۃ الوداع مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے. اور میں جمعہ پڑھ کے گھر واپس آیا تو صلاۃ تسبیح، یہ مجھے کہتی ہیں امی میری والدہ بڑی نیک عورت ہیں، انہوں نے بڑا ہم پہ ہماری تربیت میں، تو کہتی ہیں صلاۃ تسبیح پڑھ لو، آج جمعۃ الوداع ہے. تو میں صلاۃ تسبیح پڑھ کے 4تھی رکعت کا جب سلام پھیرا ہے، تو میرا بھائی بڑا آ کے مجھے کہتا ہے جی کہ مبارک ہو. میں نے کس بات کی؟ کہتا تمہارا نا نام سلیکٹ ہو گیا ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے اردو کے. میں نے کہا میں نے تو اپلائی نہیں کیا، وہ تو 3 مہینے پہلے جاب ختم ہو گئی ہے. کہتا نہیں، ڈسیبل کے نام کوٹے کے جو ہے نا وہ آ جائے ہیں 5 نام، اس میں پہلے نمبر پہ میرا نام تھا. تو مجھے آج بھی وہ ٹائم نہیں بھولتا. میں آج بھی اس کے بعد مجھے واقعی یقین آیا کہ اگر اللہ چاہے تو وہ ایسی جگہ سے آپ کو دیتا ہے کہ آپ مطلب سوچ بھی نہیں سکتے. تو میں نے پھر تصدیق کی، پھر میں نے اخبار منگوایا، پھر میں نے اور 3-4 لوگوں سے پڑھوایا کہ یہ مذاق تو نہیں کر رہا. تو اس کے بعد پھر میں کیونکہ پہلے نمبر پہ تھا، تو پہلے نمبر پہ جو یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا قانون ہے کہ جو پہلے نمبر پہ ہوتا ہے اس کو چوائس دی جاتی ہے سب سے پہلی، کہ آپ نے جو سب سے پہلے آپ کے نزدیک سیٹ لگتی ہے نا خالی، تو آپ وہاں پہ ہو جائیں. تو وہاں ہمارے ایک شہر میں سیٹ تھی اردو کی 17 اسکیل کی، تو میں نے وہاں جوائن کر لیا. اس کے بعد سب نے مجھے کہا جناب نہ جاؤ، چھوڑو پرے. ایون کہ میرے گھر والوں نے بھی کہا یار اگر تم سے نہیں ہوگا نا
تو تم چھوڑو پرے، میں چھوڑ دینا 2-3 مہینے کے بعد. اور میں صحیح آپ کو بتاؤں، آج میں بتا رہا ہوں، میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں نے جوائن بھی یہی سوچ کے کیا تھا کہ 2-3 ماہ کے بعد نہ کوئی بہانہ لگا کے چھوڑ دوں گا. 100-125 کی کلاس ہوتی تھی اور 4 کلاسیں تھیں اس وقت، 4 سیکشن تھے، اور میکسیمم جو ہے نا وہ 125 130 اور منیمم 110. تو اس کو پڑھانا، اور وہ بچے بھی سارے اس عمر کے 17-18 سال کے اور سائٹڈ، اور وہ ہائر سیکنڈری اسکول تھا. تو ہائر سیکنڈری اسکول میں عام طور پہ بچے بھی وہ آتے ہیں جو کالجوں سے ریجیکٹ ہوئے ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا 11ویں 12ویں میں، مطلب جو بالکل 300-400 نمبر والے ہوں. تو وہ ان کی ذہنیت، اور ایک سامنے بلائنڈ ٹیچر کھڑا ہے اور اس کو دیکھنا اور اس کی بات سننا، اور پھر پیریڈ بھی اردو کا. اردو کا تو سائٹڈ جو ٹیچر ہیں وہ بھی، ان کو بھی وہ سیریسلی نہیں لیتے. خیر وہ بڑے تنگ ہوتے بھی رہے، مسئلے مسائل پیدا ہوتے رہے، اب بھی ہوتے ہیں، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے ریٹائرمنٹ تک. لیکن یہ وہ سلسلہ چلتا رہا. بڑی دفعہ مایوس ہونا. پھر میں نے یہ ان کی ماموں کی مثال سوچنی. میں نے کہنا یار یہ بھی تو تینوں پڑھے، ماموں جیسے بندے اگر اسپیشل ایجوکیشن میں چلے گئے، جو مطلب جن کو شروع سے ہیئرنگ کا بھی آئی سائٹ کا بھی، پھر جو دونوں ہمارے ماموں تھے وہ گولڈ میڈلسٹ تھے، چھوٹے جو تھے. اور سب سے چھوٹے ماموں تو خیر ویسے انہوں نے ایف اے میٹرک میں بھی گولڈ میڈل لیا تھا. تو میں نے ان کا سوچنا، میں نے کہا یار جب میں چھوڑ دوں گا جاب، کچھ نہیں ہونے لگا، میری روٹی نہیں بند ہو جائے. لیکن لوگ جب ملا کریں گے تو کیا سوچا کریں گے کہ یار یہ دیکھو یہ اتنی جلدی ہمت ہار گیا. تو خیر وہ سارا کچھ چلتا رہا. اور اس کے بعد انہوں نے 2-3 دفعہ مجھے ٹریننگ کی آفر کی کہ جی آپ ٹریننگ کریں اور اگلا اسکیل لے لیں، 18 اسکیل. تو میں نے اس لیے نہیں لیا کہ شہر سے باہر جانا پڑے گا تو ڈسپلیسمنٹ ہوگی 2-4 ہزار کے پیچھے جو ہے نا مجھے 5-10 ہزار کا خرچہ کسی، کیونکہ ہائر سیکنڈری اسکول زیادہ تر گاؤں میں ہے. تو پچھلے سال پھر اب دیکھ لیں، میں پھر وہی بات، آپ کہیں گے بار بار ایک ہی بات کو دہراتا ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا ہے، اتنا کیا ہے کہ میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. تو پچھلے سال انہوں نے کہا جناب اب آپ کے لیے کمپلسری ٹریننگ ہے، اب اگر آپ نے نہ کی نا تو ہمیں وجہ بتائیں کیوں نہیں کر رہے. تو ظاہر ہے ان کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ جی میں پروموشن نہیں لینا چاہتا. میں ٹریننگ کر رہا آ کے میں نے کہا دیکھی جائے گی، چلو اگر دیں گے تو فارغو کر دوں گا یا جس طرح بھی چھوڑ دوں گا. تو آتے ہی صرف آنے کے، یہ کبھی نہیں ہوا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہسٹری میں کہ 35-40 دن کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے جناب وہ نئی لسٹ بن گئی، اور 1 سال کا تقریباً پروسیس چلتا رہا. اور اس سال جو ہے نا یہ مئی جون میں انہوں نے وہ لسٹ جاری کی. اب وہ جو لسٹ ہے، کیونکہ میں نے میری ویسے پروموشن 2017 کی ڈیو تھی، تو اب میرا جو سینیورٹی نمبر تھا وہ سب سے اوپر تھا، میرا 45 تھا. ساروں میں سارے فیصلہ آباد میں پہلا نمبر تھا. اب وہی قانون اب یہاں پہ بھی چلتا ہے کہ جی اگر سینیورٹی نمبر پہلا ہے تو آپ اپنی مرضی کی سیٹ چوز کر لیں. میں نے جس اسکول میں پڑھا رہا تھا وہ لوگ بڑے اچھے ہیں، مطلب چلیں تھوڑا بہت تو کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن وہاں جتنے بھی لوگ آتے، کیونکہ شہر کے اندر تھا، تو میرے کولیگز جو تھے، میرے ہیڈ جتنے بھی آتے رہے ہیں، انہوں نے سب نے میرے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا تھا. اور انہوں نے کبھی مجھے فیل نہیں ہونے دیا کہ میں مطلب ان سے کوئی علیحدہ ہوں. مطلب جان بوجھ کے نہیں، انجانے میں کبھی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن یہ کہ جان بوجھ کے انہوں نے کسی ایسی ایکٹیویٹی سے مجھے علیحدہ کبھی نہیں کرنے کی کوشش کی کہ مجھے فیل ہو کہ شاید میں جاری رکھیں، جی فون بند کہ شاید میں مطلب بلائنڈ ہوں، کوئی ایسا کام باہر کہیں پھر رہے ہیں یا باہر کہیں جا رہے ہیں گھومنے، انہوں نے کہنا تم نے ساتھ جانا ہے، فلاں جگہ پارٹی ہے تو تم نے پہلے آنا ہے. اگر نہیں میں جا شروع میں نے اسکپ کر دیتا تھا کہ یار میں بلائنڈ ہوں، کیا کرنا ہے ایسے جا کے. نہیں، انہوں نے کہا یہ تم کیوں نہیں آتے، آیا کرو، یہ کوئی ہم نے تمہیں جرمانہ کرنا ہے، مطلب اس طرح کر کے انہوں نے مجھے کبھی فیل. تو میرا جی یہ چاہتا تھا کہ میں یہیں پہ ہو جاؤں، سلیکٹ ہو جاؤں 18 اگر مجھے مل. میں نے جا کے وہاں ڈپارٹمنٹ میں بات کی، انہوں نے کہا جی یہاں ایک سیٹ جو ہے نا انگلش کی خالی ہے 18 کی. تو میں نے کہا جی میں تو اردو کا ہوں. کہتے ہیں جی آپ کو انگلش پہ لگا دیتے ہیں، اردو کی 17 کی کر دیتے ہیں آپ کا، کیونکہ سینیورٹی نمبر سب سے اوپر ہے. تو وہ جناب مجھے وہ پچھلے سال سے جو ہے، بلکہ اسی سال سے، سوری میں غلط کہہ رہا ہوں، پچھلے سال میں نے ٹریننگ کی تھی تو 2022 میں، اسی سال 2023 میں جون میں میری پروموشن ہوئی. اور اسی اسکول میں، اسی ادارے میں میں ابھی بھی جہاں شروع سے ہوں 2008 سے، تو وہیں پہ ایز اے سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ابھی میں 18ویں اسکیل میں ہوں. اردو کا ہی سبجیکٹ ہے. اب وہ جو انگلش کی سیٹ جس پہ میں ہوں وہ 17 کی چلی گئی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہر طرح سے بھی مدد کی ہے، اور میں یہی پھر کہوں گا کہ سب ان کی سب بڑوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. یہ باتیں آپ کی بالکل صحیح ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی کھل کے سامنے آتی کہ اگر کسی نے بڑے مقام پہ پہنچنا
پہنچنے کی خواہش ہے تو اس سے پہلے بڑے بڑے امتحانات اور آزمائشوں میں سے گزرنا پڑے گا. بالکل یہ تو یقینی بات. اگر اس طرح نہ ہو تو پھر انسان کو اگر کوئی بڑی سیٹ ایک دم مل جائے تو اس کی قدر بھی نہیں ہوتی اور وہ ہینڈل بھی نہیں کر سکتا. اچھا اس دور میں ایک یہ مسئلہ تھا کہ اگر عام اسکولوں میں ہائی اسکول ہو جائے کالج ہو جائے اسکولوں میں زیادہ تھا کہ بلائنڈ شخص کی اگر اپوائنٹمنٹ اسکولوں میں ہو جائے تو پھر بچوں کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو جب آپ کی پہلی اپوائنٹمنٹ وہاں ہوئی تو ان بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کوئی خاص سسٹم یا طریقہ رکھا تھا؟ جی بچے تو اب ویسے نا اب جو یہ حال ہے اسکولوں کا میں تو چلیں دیکھ نہیں سکتا لیکن جو دیکھ سکتے ہیں نا کنٹرول ان سے بھی نہیں ہوتے. وہ اس قسم کی اب آج کل جو نوجوان نسل آ رہی ہے. لیکن پہلا وہ جو دن ہے نا وہ مجھے آج بھی نہیں بھولتا. میں پہلے دن جوائننگ دینے گیا ہوں 26 نومبر کو 2008 کو. تو میں نے بتایا کہ گھر میں یہ ماموں نے بھی ابھی آپ کو بتایا کہ میں مطلب مجھے بڑی پروٹیکشن دی جاتی تھی اور بڑی سہولتیں تھیں. تو جب میں پہلے دن گیا ہوں ابو میرے والد صاحب ساتھ تھے. انہوں نے جوائننگ رپورٹ وغیرہ لکھی سارا کچھ کر کے تو انہوں نے کہا کہ کل ہم آپ کو پہلی کلاس دیں گے 27 تاریخ کو. اب جب میں پہلی کلاس اگلے دن لینے گیا ہوں جمعے کا دن تھا تو جمعے کو پیریڈ جو ہے نا وہ آدھے گھنٹے کے ہوتے ہیں 40 منٹ کے شارٹ کر دیتے ہیں 10 منٹ. تو ابھی انہوں نے بتایا جی پہلا پیریڈ آپ نے فرسٹ ایئر آئی کون کا لینا ہے. میں نے کہا جی کتنے کے بچے ہوں گے تو کہتے جی 100 سے اوپر ہی ہیں. میں نے کہا جی آپ میں سے کوئی ساتھ جائے گا میرے. کہنے لگے جی انہوں نے ٹائم ٹیبل دیکھے کوئی بھی فارغ نہیں تھا کوئی بھی ٹیچر اس پیریڈ میں فارغ نہیں تھا. اب وہ کہتے کہ میں چلے جاؤں گا تمہارے ساتھ. خیر ہے ایک مطلب وہ مورل سپورٹ جس کو کہتے ہیں وہی چاہیے نا. بولنا تو تم نہیں ہے. نہیں جی میری ٹانگیں کانپیں اور پیٹ میں درد شروع. آپ یقین کریں گے پیریڈ شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے ابو کے موبائل پہ فون بجا. وہ کہتے ہیں جی ہمارے ایک قریبی ریلیٹیو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں تو آپ نے لاہور ان کا جنازہ ہے. اب ابو کہتے ہیں میں تو نہیں رک سکتا. تو میں نے کہا جی لیں جی میں نے یہ لفظ میرے آج بھی مجھے یاد ہے. میں نے کہا جی آپ تو پہلے دن ہی ساتھ چھوڑ رہے ہیں بعد میں آپ نے کیا ساتھ دینا ہے. نہیں جی پہلے دن جا کے میں نے اللہ کا نام لے کے تو پتہ نہیں مجھے نہیں پتا اللہ نے مجھے کہاں سے وہ انرجی دے دی تھی کہ میں 40 منٹ بولتا رہا ہوں. بول لیا میں نے 30 منٹ. تو کچھ کی بھی ہوں گی شرارتیں. کسی نے ہو سکتا ہے کوئی کھڑا بھی ہوا ہو کوئی کلاس 4 میں سے انہوں نے کیا ہو. لیکن میں جو سمجھتا تھا کہ میرے سے 1 منٹ بھی نہیں بولا جانا ہوتی. اور وہ دن جا اور آج کا دن مجھے بڑی دفعہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں مختلف لوگوں نے. میں نے کہا جی ضرورت کیا ہے. آپ مجھے 2.5 گھنٹے بلوا لیں یا کلاس کے وہ نہیں سنیں گے تو یہ ان کا مسئلہ ہے لیکن میں بول لوں گا. اس کے بعد کبھی کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو کنٹرولنگ میں تھوڑا بہت مسئلہ آتا ہے وہ اب بھی آتا ہے. مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ اور اللہ کی طرف سے مسائل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے حل بھی ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ میچور بناتے ہیں. جی بالکل. جب تک ٹھوکریں نہیں لگیں گے دھکے نہیں کھائیں گے لوگوں کی نیگیٹو قسم کی گفتگو نہیں سنیں گے ہم کسی مقام پہ پہنچ ہی نہیں سکتے نہ اسے اہل بن سکتے ہیں. بہرحال وہ دن آئے اور چلے گئے اور جو وقت گزرا میری طرح کہ جو وقت آپ پہلے سے اللہ کی ذات اچھا ہی لے چلے جاب چل پڑا. جی اب آپ اتنے سال ہو گئے آپ کو جی جاب کرتے ہوئے. جی جی عوام کا ایٹیچیوڈ جو ہے رویہ وہ آپ نے کیسا پایا. اس میں 2 شعبے ہیں. ایک تو ایڈمنسٹریشن ہوتی جی جی کالج کے آپ کے دوست احباب اسکول جی کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں جی اور ایک ہے اسٹوڈنٹس اور ایک ہے عام طبقہ. یہ ایٹیچیوڈ کے بارے میں آپ نے کیا آبزرو کیا کیا سوچ ہے آپ کی؟ بالکل بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. یہ اصل میں جب میں شروع میں گیا تھا تو وہ جو بہت ڈرایا گیا اور ڈرایا بھی ہماری کمیونٹی میں سے گیا تھا کہ جناب وہ تو پوچھتے ہی نہیں لائن کو ایک طرف بٹھا دیتے ہیں اور نہ طالب علم اس قابل سمجھتے ہیں نہ لوگ اس قابل وغیرہ. اور ہم سنتے ہی رہے تھے اس کو اپنے جب پڑھتے رہے ہم دیکھتے رہے اچھے بھلے کپڑوں میں بھی ہم ہوتے تھے تو لوگ حافظ صاحب ادھر ہو جاؤ حافظ جی ادھر ہو جاؤ. تو جب میں اسکول گیا ہوں تو ایک چھوٹا سا واقعہ بس سناؤں گا. تو پہلے دن جو ہے نا ایک ٹیچر ہمارے کلیگ ہی تھے آج بھی وہ ہمارے کلیگ ہیں.
انہوں نے آ کے نا مجھ سے ہاتھ ملایا, کہتے ہیں السلام علیکم حافظ صاحب, کی حال چال جی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں تو عادی تھا ان چیزوں کا. دوسرے دن پھر آئے, اور جی حافظ صاحب ٹھیک ہو؟ میں کہا جی ٹھیک ہو. تیسرے دن پھر آئے, ہاں جی حافظ صاحب دل لگ گیا. میرے ایک اور کلیگ تھے, ریٹائر ہو گئے ہیں وہ, مجھے نا اس طرح پیچھے سے انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہتا کس کا جواب دے رہے ہو؟ میں نے کہا جی یہ. کہتے تم حافظ ہو؟ میں نے کہا جی نہیں. کہتے تو پھر یہ تمہیں حافظ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ حافظ اس کو کہا جاتا ہے جس نے قرآن حفظ کیا. میں کہا نہیں جی بلائنڈ کو بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہاں لکھا ہے بلائنڈ کو کہتے ہیں؟ یہ مطلب ایک سائٹڈ بندہ کہہ رہا ہے. ہم سارے برے نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں شاید ساری عوام جو ہے نا وہ نیگیٹو. معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. اچھا پھر اچھا تو کہنے لگے بات میری سنو دھیان سے. سامنے وہ دوسرے کولیگ کھڑے ہیں اور وہ حافظ قرآن تھے. مزے کی بات ہے وہ خود حافظ قرآن تھے, سائنس ٹیچر ہیں, آج بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے بڑے سینئر کولیگ ہیں. تو کہتے ہیں آج کے بعد یہ جو حافظ صاحب ہیں, حافظ یاسین ان کا نام تھا, تو حافظ یاسین صاحب تمہیں جب کہیں نا کہ حافظ صاحب تم نے جواب نہیں دینا, میں تمہیں پابند کر رہا ہوں. ان کو کہو احتشام میرا نام ہے, آج سے میرا نام لیں گے تو سلام کا جواب ملے گا, ورنہ کوئی سلام کا جواب نہیں. اور کہتے ہیں حافظ صاحب ہاں جی, اور حافظ صاحب آپ بھی سن لیں, اے حافظ تسی ہو, اے نہیں, اے پنجابی چ انہوں نے, حافظ تسی ہو, اے نہیں. لیں جی وہ دن گیا ہے اور آج کا دن آیا ہے. وہ حافظ یاسین صاحب بھی مجھے شام صاحب بھی کہتے ہیں, اور بڑا. تو وہ ایک واقعہ اس کے بعد آج تک مجھے نہیں مطلب یاد پڑتا کہ کبھی ایڈمنسٹریشن جو کالج کی مستقل ایڈمنسٹریشن ہے اس نے کبھی میرے ساتھ کوئی, ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے لیے آسانی پیدا کی جائے ہر طریقے سے. کوئی ہیڈ آ جائے, کوئی کلرک آ جائے, کوئی کولیگ, بہت آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, لیکن سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے لیے آسانی پیدا کی جائے. ہاں ایک دو ایسے واقعات ہوتے ہیں جو لوگ باہر سے آنے والے مہمان ہیں نا, تو وہ کچھ ایسی بات کر جاتے ہیں, بعد میں میرے کولیگ کہتے ہیں چھوڑو یار, لوگوں کو پتہ ہی ہے, لوگوں کا پتہ ہی ہے تمہیں. نہ میں بھی اتنا کبھی شروع سے عادت پڑی ہوئی ہے تو نیگیٹو میں اتنا کبھی سوچا نہیں ہے. تو اس کے علاوہ باقی رہ گئے جو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بدتمیزی انہوں نے آج تک نہیں کی میرے ساتھ. مطلب جس کو آپ یہ کہیں نا کہ ٹیچر سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں وہ سائٹڈ سے, لیکن میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. ہاں شرارتوں والا وہ جو کام ہے وہ کیونکہ ان کی عمر ہی ایسی ہے اور ان کو پتا ہے کہ سامنے والا ٹیچر نہیں دیکھ رہا, تو وہ ظاہر ہے وہ کرتے ہیں. میں ایسے ہی کہوں کہ نہیں میری کلاس میں بڑا ڈسپلن ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. اور جہاں تک عام لوگوں کی بات ہے, عام لوگوں کی بات جو ہے نا موسٹلی تقریباً مجھ سے پتہ نہیں, یا تو یوں ہوتا ہے کہ میں اکیلا بہت زیادہ, کیونکہ جیسی ماموں کی موبلٹی ہے نا, آپ کی جیسی موبلٹی ہے, آپ نے تو پورا پاکستان اکیلے پھرا ہے, میں نے اکیلے بالکل نہیں چلا پھرا. میں مطلب جب بھی گیا ہوں میرے ساتھ کوئی نہ کوئی گائیڈ ہوتا ہے ساتھ. وائٹ کین میں نے بہت سیدھی سی بات ہے کم یوز کی ہے, تقریباً نہ ہونے کے برابر. تو ایز سچ کوئی بہت خراب واقعہ جو ہے نا وہ نظر نہیں, حافظ صاحب کہہ لیا یا جی ان کو نظر نہیں آتا, یا وہ قریب ایسا بھی ہوا ہے کہ میرے ساتھ ابو یا بھائی یا کوئی اور ایسا ہو تو وہ پیچھے سے پاس سے آواز آتی ہے استغفر اللہ, پتہ نہیں کیڑا گناہ کیتا سی انہوں نے ماں پیو نے, اس طرح کی بھی آوازیں ہیں. یہ واقعات بھی ہوئے ہیں میرے ساتھ, لیکن بہت کم, بہت کم. میں جب انگلینڈ گیا ہوں 84-85 میں آن روٹری اسکالرشپ, اکیلا وائٹ کین لے کے چلا گیا تھا, اور وہی وائٹ کین لے کے واپس آ گیا تھا. 1 سال وہاں کورس کیا, پھر اس کے بعد تھائی لینڈ اور فلپائن اور بڑی کنٹری دیکھی. بعد میں جب گورنمنٹ جاب میں آ گیا تو وہ تو موبلٹی کا مسئلہ, میں یہ شروع میں سمجھتا تھا کہ میں باقی انگلش اردو وغیرہ جو وہ تو پڑھ لوں گا, کیونکہ کتابیں بریل میں مل جاتی تھی, سب کچھ تھا. لیکن موبلٹی کا مسئلہ میرے لیے ہمیشہ ایک رکاوٹ بنے گی, پریشانی کا باعث ہو. لیکن اللہ کی ذات جب دینے پہ آئے, ہم اپنی لمٹ کے اندر سوچتے ہیں نا, اپنے حالات کے مطابق صحیح سوچتے ہیں نا, دینا تو اس نے ہے نا. چلیں پھر جاب بھی ہو گیا. اب جاب کے بعد ایک چھوٹی سی بات آپ کی میں کاٹوں گا یہاں, جو آپ نے ابھی بات کی, میرے نا گھر والے مجھے شرم دلانے کے لیے اکثر کہا کرتے تھے, یہ ماموں کو ہم سارے خاندان میں اپنی پوری فیملی میں پاجی کہتے ہیں, کیونکہ یہ سب سے بڑے تھے اپنے بہن بھائیوں میں, تو وہ پاجی کہتے تھے ان کو. تو پھر ہم بھی آ رہے بچوں کی زبانوں پہ, تو سب جب مجھے شرم دلاتے تھے نا کہ یار شرم کر, تو بالکل ہی تیری موبلٹی کچھ نہیں ہے, پاجی کی مثال لو ہیں. لیکن میں بھی ایسا بے شرم تھا کہ میں نے بھی نہیں, وہ کیونکہ میرا ماحول ہی ایسا تھا گھر میں, تو بس ہر وقت کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں پڑی, تو اس وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ آپ کی موبلٹی واقعی اس کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. جی
وہ ایک بات کہی جاتی ہے روم ہیز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. صحیح کوئی بھی بڑا کام وہ فوراً اچانک نہیں ہوتا، ایک دن میں نہیں ہوتا. صحیح اگر ہم نے ایٹیٹیوڈ تبدیل کرنے کی کوشش کرنی، ایٹیٹیوڈ تبدیل کرنا، جی تو پھر وقت تو لگے گا نا. دائیں بائیں والے ہمارے اہل و عیال عزیز و اقربا جب ہمیں کچھ کرتا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ صدیوں سے ہمارا یہ جو معاشرہ ہے بالکل وہ ان روایات میں جکڑا ہوا ہے. جی جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کی بے شمار اقسام ہیں. جی بالکل فزیکل ڈسیبل ہیں، ڈیف اینڈ ڈم ہیں یہ، اور ایم آر ذہنی معذور ہیں سب. لیکن بلائنڈ کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا، بالکل ٹارچر کیا جاتا. وہ کیا ہے؟ بس کئی محاورے، ضرب الامثال، قصے، کہانیاں، وہ وقتاً فوقتاً میں اپنے چینل پہ لوگ کو بتاتا جاتا ہوں. تو چلیں وہ تو ان کی اپنی سوچ ہے. اب آپ نے جب یہ سروس ہو گئی، جی خاص طور پہ جو ایم اے اردو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جس طرح بھی کر لیں، جی جی تو آپ کو کسی خاص شعبے میں، مثال کے طور پہ نظم، نثر، ناول، ڈرامہ، افسانہ، شاعری، کسی خاص شعبے میں دلچسپی تھی اردو کے اندر رہتے ہوئے؟ جی میں نے بتایا نا کہ میں کوئی ایسے ہی کہوں کہ جناب میں بہت بڑا میں ڈگریاں لی، میں پڑھا ہوں، بہت زیادہ لائق تھا. میں بچپن میں بھی کوئی لائق نہیں تھا میں، اور بعد میں بھی کوئی لائق نہیں رہا. مطلب ایم اے بھی میں نے سیکنڈ ڈویژن میں کیا تھا، نارمل تھا. لیکن یہ ہے کہ جب اردو کر لیا، پھر اردو میں جاب مل گئی، تو پھر اردو ناول سے مجھے بڑی دلچسپی پیدا ہوئی. اردو شاعری جتنی اویلیبل تھی، اب تو خیر کافی ہو گئی ہے نیٹ پہ، تو وہ سننے کی حد تک، لکھنے لکھانے یا کہنے کی حد تک نہیں، صرف سننے کی حد تک. اب بھی میں، بچے مجھ سے کہتے ہیں سر آپ بھی شاعری کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ میرے. میں کہ نہیں، میں شاعری نہیں کرتا بیٹا، میں شاعری کرتا ہوتا تو میں آج نہ پڑھاتا ہوتا یہاں. تو بہرحال وہ اتنا میں قابل نہیں ہوں. لیکن ناول پھر مجھے بڑا پسند آیا، ناول، افسانہ، کہانی. تو یہ جو تنقید شنقید ہے نا، یہ ذرا مجھے خشک سی لگتی رہی شروع سے. اچھا، اب جی کوئی بھی شخص اکیلا جی کتنا بھی وہ ٹیلنٹڈ ہو، جی جی اکیلا نہیں جی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ معاونین، والدین، بہن بھائی پوری طرح سے بالکل تعاون نہ کریں. کچھ بھی ہو، یہاں ہو، امریکہ برطانیہ میں ہو، ایبل ہو، ڈسیبل ہو، جی بالکل کچھ بھی ہو. تو آپ کی تعلیم اور بعد میں جو کیریئر میکنگ والی بات ہوئی، تو اس میں آپ کے بہن بھائی اور والدین کے بارے میں کچھ نہ کچھ، کیونکہ جب تک والدین ساتھ نہیں دیں گے بچے نہیں پڑھ سکتے، ایبل ہو، ڈسیبل ہو. اور میں آپ بھی یہی خود کمٹ کرتا ہوں، خود مانتا ہوں بالکل صحیح، کہ میرے اگر بہن بھائی والدین میرا ساتھ نہ دیتے تو میں آج بھیکے مانگتا ہوتا. بالکل صحیح. تو آپ کے بیٹا بتاؤ، آپ کے والدین اور بہن بھائیوں کا تعاون. جی پہلے تو ماموں سب سے یہاں جب سب سے پہلے اگر میں کسی کی بات کروں تو وہ میرے نانا ابو تھے. وہ ایسا تھا، اب تو آپ جانتے ہیں بریل کے بڑے پریس چھپ گئے ہیں، لگ گئے ہیں، اور بریل بھی اب تو ایک آؤٹ ڈیٹڈ سی چیز کہی جا رہی ہے، حالانکہ ہونی نہیں چاہیے. کمپیوٹرائز پریس آ گئے ہیں، کمپیوٹر پہ ہر چیز اس وقت ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. یا اسٹائلش اور فریم ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، یا پرکن بریلر ہوتا تھا. پرکن بریلر بھی نا اس وقت کسی کسی کے پاس ہوتے تھے. میں جس عمر میں تھا نا، 5ویں 6 میں 7ویں میں 8ویں میں، مجھے یاد ہے. تو میرے نانا وہ پہلی چھٹی والے دن، میں پہلے اپنے ایک دن اسٹوڈنٹس کو بتا رہا تھا کہ پہلی چھٹی جس دن ہونی ہوتی تھی نا، 31 مئی کو، 31 مئی اس وقت 1 جون سے لے کے 1 ستمبر تک چھٹیاں ہوتی تھی. 31 مئی کو لوگ جو تھے نا، وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے تھے بچے کہ آج جناب چھٹیاں ہو جائیں گی، تو ہم نے چھٹیوں کا یہ پروگرام بنایا ہے، ہم نے چھٹیوں کا یہ پروگرام بنایا ہے. تو میں 3 مہینے 1 مئی کو، 1 جون کو وہ جو ہے 31 مئی کے بعد 1 جون کو وہ مجھے یہاں گھر سے لے جاتے تھے. فیصل آباد میری رہائش تھی، فیصل آباد سے وہ آ کے خود لے کے جاتے تھے، اور 3 مہینے مجھے ہاتھ سے فریم اور اسٹائلش پہ میں اپنی کتابیں جو ہے نا 6، 7، 8 اور 9، 10ویں میں جا کے مجھے وہ بریلر پرکن مشین جو ہے وہ ملی. تو اس کے بعد 10ویں اور 11ویں کی کتابیں بھی انہوں نے مجھے پرکن پہ لکھوائیں ساری. تو کہتے دیکھو اب فائدہ ہو گیا، تمہارے ہاتھ نہیں دکھتے. وہ آخری جملہ تھا اس کا. اس کے بعد 12ویں میں جب میں ایف اے میں تھا، تو پھر وہ سیکنڈ ایئر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا تو ان کا رول تھا. اس کے بعد ظاہر ہے آپ تینوں ماموں تھے، رول ماڈل میرے لیے آپ ہی تھے، سیدھی سی بات ہے. چوتھا فیملی ممبر جو بلائنڈ میں تھا اپنی فیملی میں، ہمارے بعد بھی ہوئے لوگ، لیکن اس وقت چوتھا میں تھا. اور اس وقت بلائنڈ کے بارے میں کوئی اچھا سمجھا بھی نہیں جاتا تھا.
تو اگر میں کسی کو دیکھتا تھا تو آپ تینوں کو دیکھتا تھا. اور اس کے بعد جب گھر کی بات کریں تو میرے بہن بھائی جو تھے انہوں نے کبھی شاید ان کو یہ میرے والدین نے بھی تربیت اچھی دی تھی کہ جب بھی کھیلنا ہے اس کو علیحدہ نہیں کرنا. جو ایسے ایسے کھیل آپ یقین کریں ہم دوپہروں کو چھتوں پہ بھی چڑھے ہیں, بنیروں پہ بھی دوڑے ہیں جن کو پنجابی میں کہتے ہیں, اور مطلب جو کام ایکسائٹڈ کرتا ہے وہ ساتھ مجھے کرواتے ہوتے تھے. تو اس طرح مجھے کبھی احساس کمتری نہیں. پھر میری والدہ تھیں, وہ خود پڑھی لکھی ہیں, انہوں نے BA کیا ہوا ہے اور بڑی نیک عورت ہیں, اور انہوں نے شروع سے ہماری دینی مذہبی اخلاقی تربیت بھی اور پڑھائی کی بھی 9ویں 10ویں تک. تعلیم کے علاوہ ہاں جی, ایک ایک چیز چھوٹی سی ہوتی بات, ہے. بس ایک چھوٹا سا ذکر صرف مجھے ایک کرنا رہ گیا, میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میرے والد جو تھے انہوں نے خاص طور پہ کالج لیول پہ, مطلب FA لیول پہ, BA میں نہیں, BA میں جا کے انہوں نے ایک اور کام کیا, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. FA کے 2 سال وہ امپورٹ کا بزنس کرتے تھے, کیمیکل منگوایا کرتے تھے یہ جو کپڑوں کو رنگنے کے لیے, اس کا بزنس. ویسے وہ وکالت کرتے تھے, وکالت چھوڑ دی انہوں نے, شریف آدمی تھے, کہتے تھے یہ پیشہ جو ہے نا یہ نہیں ہے شریفوں والا. پھر انہوں نے امپورٹ کا بزنس شروع کر دیا, باہر سے منگواتے تھے کیمیکل, یہاں بیچتے تھے, تو بڑا ٹھیک بزنس چل رہا تھا. جب میں نے ضد کر کے, ایک ہمارے گھر کے پاس کالج ہوتا تھا میونسپل ڈگری کالج, میں نے کہا جی میں نے یہاں نہیں پڑھنا. اس وقت بڑا فیشن ہوتا تھا, بڑا رجحان ہوتا تھا لوگوں کا کہ جی گورنمنٹ کالج دھوبی گھاٹ میں پڑھا جائے. میں نے کہا جی جو مرضی ہو, مجھے بھی وہاں داخلہ لے کے دیں. مجھے اس لیے داخلہ نہیں لے کے دے رہے کہ میں بلائنڈ ہوں تو آپ میں دور چھوڑ کے آنا پڑے گا. انہوں نے نہ صرف مجھے داخلہ دیا 2 سال, بلکہ وہ اب کیونکہ اسکول میں تو یوں تھا نا جی کہ ایک ہی کلاس میں سارے پیریڈ لگتے تھے, تو کالج میں ہر کلاس بدلتی تھی ہر پیریڈ میں. تو 1-2 دن انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں اس کو لے کے جاتا, ظاہر ہے وہاں بچے اسکول کے بچوں سے مختلف تھے, تو کوئی بھی نہیں لے کے جاتا, یہ بیٹھا رہتا ہے اسی پیریڈ میں. انہوں نے آہستہ آہستہ سارا دن مجھے لے کے جانا, صبح کالج میں جا کے ہر پیریڈ میں بٹھانا, پیریڈ سے اٹھانا, کوئی چیز کھلانی, فارغ ہے, دوپہر کو چھٹی ہونی تو نہ. اسی دوران ان کا بزنس جو تھا نا وہ بھی تباہ ہو گیا, وہ بھی ختم ہو گیا. لیکن انہوں نے وہ 2 سال مجھے FA کروا کے BA میں جا کے انہوں نے کہا اب میں نا بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میرے سے اتنی دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا. انہوں نے بھائی کو کہا 1 سال سکپ کرو اپنا, ایک جو سال ہے نا وہ میرے سے 1 سال آگے, 2 سال آگے تھا, تو کسی وجہ سے 1 سال اس کا پہلے رہا, وہ 1 سال اس کو پھر سکپ کروایا اور اسے میرے برابر لا کے میرے والے سیکشن میں داخل کروا کے, اس طرح میں نے بھی یہ کیا کہ وہ میرے ساتھ ہوتا تھا سارا دن. تو یہ ان کی میں سمجھتا ہوں, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے ان کو, بڑی اللہ تعالیٰ ان کے یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں نا, یہ ہے اصل چیز. قربانی, اور بالکل یہ آپ نے صرف باتیں ہی نہیں کی, یہ ان تمام باتوں کو میں خود جانتا ہوں. جانتے ہیں آپ کے والد صاحب بالکل ایسے ہی. جو ان کی کنٹریبیوشن کیا تھی ہاں آپ کی ڈیولپمنٹ میں, یہ ساری باتیں بالکل سچ ہیں. اور یہ چیزیں اگر ہمارے والدین میں, بہن بھائیوں میں, والدین میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے, تو میں تو برملا کہتا ہوں کہ blindness is not a disability nowadays. صرف بلائنڈ کو جو ڈسیبل کہے گا یا بلائنڈ اپنے آپ کو ڈسیبل سمجھے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو بلائنڈ ہے ہی نہیں, یا پھر یہ ہے کہ اس کی اویئرنیس نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات, سوری میں آپ کی بات پھر کاٹ رہا ہوں, تو انہی کے حوالے سے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ میں انٹرویو میں فیل ہوا, تو میں رونے لگ گیا وہیں پہ. تو مجھے ہاتھ میرے سر پہ رکھ کے کہتے کیوں رو رہے ہو. میں کہتی وہ انٹرویو بہت ہی برا ہوا ہے, کوئی سمجھ نہیں آئی مجھے, انہوں نے کیا پوچھا, نروس اتنا ہو گیا تھا. تو وہ 6 لوگوں کی کمیٹی تھی, 4 لوگوں کی, تو مجھے نہیں سمجھ آئی. تو کہتے رو کیوں رہے ہو. میں نے کہا جی نہیں میں نے پاس ہونا. تو کہتے نہ ہو تمہیں میں نے کب کہا ہے کہ تم ہر صورت میں نوکری لو, چھوڑو کہتے چلو یہاں ہو, تمہیں کچھ کھلاؤں, صبح کا ناشتہ نہیں کیا ہوا. تو وہ اس قسم کے آدمی تھے. تو میں سمجھتا ہوں میں بہت کچھ جو کچھ بھی ہونا ان کی وجہ سے ہوا. بہت گریٹ کنٹریبیوشن. اچھا, آپ کا جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں, جی اس کا پورا نام کیا ہے؟ یہ جی گورنمنٹ سابریہ سراجیہ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 2 فیصل آباد ہے. یہ پہلے پرائیویٹ ہوتا تھا, سابریہ سراجیہ ایک NGO تھی, تو پھر وہ جب بھٹو صاحب نے وہ نیشنلائز کر لیے تو یہ نیشنلائز ہو گیا, پھر ہائر سیکنڈری بن گیا. یہ لیکچرر کے برابر ہی ہمارا ڈیزگنیشن ہے, لیکن اس کو یہ لیکچرر کہتے ہیں 17 اسکیل والے کو, تو یہ 17 اسکیل والے کو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کہتے ہیں, 18 والے کو اسسٹنٹ پروفیسر کہتے ہیں, یہاں پہ سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کہتے ہیں. اس طرح سے یہ چلتا ہے. تو ہم نے پڑھانی صرف فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہی ہوتی ہیں. اچھا جی, اب آگے یہ ہے کہ وہ جو بات میں نے شروع کی تھی کہ تعلیم ملازمت, یہ تو اپنی جگہ,
एक होता है DLS, डेली लिविंग स्किल, जी 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 आम रोजमर्रा के जी, जी, काम, जी, खाना जी, जी। खाना, ये बड़ा वसी मौजू है, जी, जी। इसीलिए इस पे यहाँ काम नहीं किया जाता। सही बात है, दिखावे के लिए 2-4 बर्तन धुलो, आज ये कुछ कर बिल्कुल सही दिया। बात है। आपने तालीम के अलावा जी कुछ इस तरह के जो डोमेस्टिक वर्क हैं, हाँ जी। घर के काम हैं, कपड़े इस्त्री करने या चाय बनानी है, छोटे मोटे काम, इस तरह से भी कुछ सीखा? नहीं, मैंने बताया एक तो जिस तरह मोबिलिटी से तो खैर मुझे वैसे ही मतलब शुरू से ही मैं उस तरफ गया ही नहीं ना, क्योंकि वैसा माहौल ही। लेकिन ये जो दूसरे काम थे ये हमारे आमतौर पे शुरू में भी मुलाजम वगैरह किया करते थे, तो मैं इसकी तरफ, हाँ मुझे सिखाए, मुझे शौक बड़ा था। हमारे घर भैंसें होती थी 2, तो मैंने ना घर वालों को, वो किसी को मतलब उसको हाथ नहीं लगाने देते, मैं जो ग्वाला रखा था वही दूध निकालता था घर के लिए सिर्फ। तो मैंने इन्हें कहा जी मुझे बताएं कैसे इनका दूध निकाला जाता है। उन्होंने उसको कहा कि इसको साथ रखा करो, इसको सिखाओ, सिर्फ इसलिए कि इसको पता चले कि ये देख नहीं सकता, देख के नहीं इसको पता चलता। तो इस तरह से मैंने हर चीज देखी है कि करते हुए, लेकिन सीखा अपने काम, हर काम उन्होंने कहा जी अपना काम जो है ना आपने, वो हर काम आपने खुद करना है। हाँ, जो बाकी घरेलू काम है वो उस तरफ कोई खास ऐसा ये जो आप चाय वगैरह का या स्त्री का, ये मैंने किए हुए हैं सारे, लेकिन शौकिया। अच्छा, अब आखिरी जी, जी। सवाल की तरफ आते जी हैं। जी आखिरी, आप अपनी तरफ से, जी जी हम सब सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर जो भी एक मिशन के साथ वाबस्ता हैं, तो उनको कोई खास आवाम को, माशरे को अगर कोई मैसेज खास देना चाहें, वो आप बताएं। देखें जी, मैसेज तो क्या, मैं आम सा आदमी हूँ, लेकिन ये है कि मैं वही बात कहूँगा जो मैं हमेशा हर सेशन में, मेरी पहली जो क्लास आती है ना, मैं उनको ये बात कहता होता हूँ। मैं आप सबको भी यही बात, मैंने बड़े बड़े मायूस थे, मैं खुद भी बड़ा मायूस हुआ हूँ। मैं इस जिंदगी में ऐसे ऐसे हालात पे भी गया हूँ जहाँ पे मुझे लगता था कि बस अब कुछ नहीं बन सकता, मैं वहां से भी वापस आ गया हूँ। अल्लाह ताला मुझे ले आया, मेरे जो बड़े हैं वो ले आए वापस, उनकी दुआएं। लेकिन मैं एक बात जरूर हर साल हर सेशन के शुरू में पहली क्लास को बताता होता हूँ। मैंने कहा आप लोग असर लो या ना, कोई जरूर मेरी बात का असर लेगा। बात ये है, वही पैगाम मेरा सबके नाम है कि जनाब मुश्किलें आती ही रहनी है, हर दिन आने वाला पहले से मुश्किल होना है। आपके लिए कहीं से आसानियां नहीं उतरनी, आसानियां हमने अपने लिए खुद पैदा करनी है, खुशियां हमने अपने लिए खुद पैदा करनी है, खुशियां हमने माहौल से, अंधेरों से रोशनी हमने खुद निकालनी है। ये अगर हम बैठे रहेंगे ना, हम बैठे हैं आके हमें खुशियां मिल जाएं, आके हमें ये चीजें मिल जाएं, तो ऐसा कभी नहीं होने लगा। मैं ये कभी आपको नहीं कहूंगा कि जनाब कल का दिन आज के दिन से आसान होगा, मैं कहता हूं कल का दिन आज के दिन से मुश्किल होगा। लेकिन फिर मजा ही क्या है कि जो मुश्किलें ना आए तो इसलिए मुश्किलों को बर्दाश्त करने की आदत डालें। जितनी मुश्किलों को बर्दाश्त करेंगे, यकीन करें हम उतने सख्त। एक आखिरी छोटी सी बात करूंगा, बात खत्म करता हूँ। मेरे वालिद, जिनकी मैं जिक्र कर रहा था 2-3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, आप भी वहीं थे। तो जो भी आता था मुझे गले लगाता था रोने के लिए, मतलब ज़ाहिर अफसोस करते थे, जिस तरह हमारे यहाँ होता है ताज़ियत का। तो मुझे कहते हैं तुम रोते क्यों नहीं हो? मैंने कहा मेरे बाप ने मुझे सारी जिंदगी रोने नहीं दिया, तो मैं अब उसके मरने पे क्यों रो के उसको शर्मिंदा करूँ? तो बात सिर्फ इतनी सी है। मैं ये हर साल बच्चों को बताता हूँ, तो अब मुश्किल बर्दाश्त कर लें। अब थोड़ी सी मुश्किल, आप इंजेक्शन लगवाते हैं, उसकी तकलीफ होती है, तो मुश्किल आती है, लेकिन उस इंजेक्शन की तकलीफ से आपको पता नहीं कितनी तकलीफों से निजात मिल जाती है। तो अभी जो कल के लिए जो आप मुश्किल बचा के रख रहे हैं, उसे आज ही क्यों ना उसका सामना कर लें। तो बस यही। बहुत बहुत जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बात है। और मुझे याद आ रहा है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो फरमा गए, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर आदम है, ज़मीरे कुन फका है जिंदगी। तो बात यही है, मुश्किलें ना आई तो हमारी ताकत का अंदाजा कैसे, अब माशरा हमें कैसे मानेगा। तो ये वाकई बात है, आपकी बात बहुत मुझे, मेरे दिल को लगी कि हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, अपने आप को हमेशा तैयार रखें कि कल को वी शैल हैव टू फेस। एक बात है कि सॉरी मामू, आपकी बात एक छोटी सी बात मैं आपकी काट रहा हूँ, फिर आप कहेंगे बार बार बात काटता है टीचर होके, सॉरी। वो असल में बातें भी ऐसी हैं, वो बंदा आपने दुखते जख्म छेड़ दिए हैं, कोई सुनने वाला हो
اور سنانے والا ہو، ہم ہوں سنانے والے، تو پھر ہمارا دل کرتا ہے کرتے جائیں۔ تو وہ بات میں جو آپ کو بتانی چاہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے میرے والد صاحب کہ جب سب کے سامنے رو گے نا تو لوگ آپ کو چپ کروا رہے ہوں گے، سر پہ وہ چلو چپ کرو، وہ حوصلہ کرو، وہ تسلی کرو، مشکل دور ہو جائے گی کوئی، لیکن اصل میں وہ اندر سے خوش ہو رہے ہوں گے، آپ کا تماشا دیکھ رہے ہوں گے۔ تو آپ سب کے سامنے تماشا بنے کیوں؟ میں صرف یہ ہر بات سمجھا، ہر بار ہر ایک کو کہتا ہوں کہ جناب آپ سب کے سامنے اپنی مشکلیں بیان کر کے، اپنی پریشانیاں بیان کر کے، اپنا رونا رو کے تماشا بنے کیوں؟ آپ کہیں جناب میں بالکل ٹھیک جیسا بھی ہوں، میں بہت سے اچھا ہوں، یہ بات۔ تو آخر میں بیٹا میں اپنی طرف سے اور ہمارے جو فالوورز ہیں، سامعین و حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، سبسکرائبرز ہیں، سب کی طرف سے آپ کا ایک تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، اور دوسرا اپنی جو اس طرح کی باتیں جو ہیں بیش قیمت خیالات اپنے ہم تک پہنچائے، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے آئندہ چل کے، ہم جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ اسی سلسلے کو بڑھاتے رہیں گے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا عمل کوئی ہوگا تو دنیا ہمیں یاد رکھے گی۔ بالکل صحیح بات۔ پیغمبر، ولی، اولیاء، انبیاء اکرام، ان کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے نا، نہیں، ان کی روحیں زندہ ہیں، وہ خود بھی زندہ ہے، کیوں؟ ان کا عمل زندہ ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے دیکھا؟ صحابہ کو کسی نے دیکھا؟ نہیں، سب ان کی ارواح زندہ ہے، کیوں کہ ان کا عمل زندہ ہے۔ آپ کا اللہ تعالیٰ سے بھرپور دعا ہے کہ آپ کا آنے والا مستقبل آپ کی توقعات سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر بنائے، اور لمبی زندگی اور کامیاب عمر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام۔